पिछले दिनों बंद कमरों में बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग्स हुई, इजलास हुआ और बड़े बड़े आला दिमाग जो इनके स्ट्रेटेजिस्ट हैं वो बैठे, सियासी गैर सियासी सारे के सारे, और उन्होंने बहुत मुश्किल से बड़ी मेहनत के साथ एक रिसर्च पेपर तैयार किया और उस रिसर्च पेपर में ये फैसला किया गया कि इमरान खान साहब के साथ दुनिया का राब्ता मुनक़ते कर दिया जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनकी जमात का राब्ता मुनक़ते कर दें, उनकी फैमिली से राब्ता मुनक़ते कर दें, उनको कैद तन्हाई में डाल देते हैं और उनसे हर तरह की सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी बंद कर दिया जाए, यहाँ तक कि उनका टीवी बंद कर दिया जाए, रेडियो बंद कर दिया जाए जेल में, और उनको कैद तन्हाई में डाल दिया जाए। और इससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा क्योंकि बादशाह सलामत जो हैं वो काफ़ी नाराज़ थे, गुस्से में थे कि क्या वजह है कि एक आदमी आपके साथ, एक आदमी आपसे मैनेज नहीं हो रहा, एक आदमी हैंडल नहीं हो रहा। पिछले 3 साल वो मेरा पूरे का पूरा टेन्योर खा गया है और अभी तक वो वहीं का वहीं है, बल्कि उससे भी ज़्यादा मकबूल हो गया है। वो कहाँ गई जो था एक कि जनाब जब तक कबूलियत नहीं होगी तो मकबूलियत नहीं होगी, तो वो तो मुसलसल मकबूल होता जा रहा है। और ख़ास तौर पे ये जो बंद कमरे की मीटिंग है ये हुई थी ज़िमनी इलेक्शन के बाद, क्योंकि ज़िमनी इलेक्शन जब हुआ तो उसमें जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार नहीं थे और इमरान खान साहब ने बाइकआउट का ऐलान किया, वहां पे टर्न आउट जो है वो सिर्फ 5% रहा और उसके बाद फिर ठप्पे लगा लगा के उसको बढ़ाया गया। और ये नोट किया पूरी दुनिया ने, आलमी ज़राए इब्लाग ने भी इसको रिपोर्ट किया और जो इलेक्शन को मॉनिटर करती हैं NGOs उन्होंने भी इसको नोट किया और रिपोर्ट्स तैयार हुई। और जब ये देखा तो उसके बाद फिर ये कहा गया कि अब क्या मसला है, और उन्होंने कहा कि अब ये मसला है कि ये जो ट्वीट्स आते हैं ना इनके, और उनकी फैमिली मेंबर्स मिलते हैं, ट्वीट्स आ जाते हैं, वो बात करते हैं, बाहर पैगाम आ जाता है, तो इससे एक तहर्रुक पैदा होता है और फिर पार्टी जो है वो बूम पकड़ती है। और पार्टी के अंदर हमने बहुत सारे लोगों को मैनेज कर लिया है, लेकिन ये जो बाहर अंदर से पैगाम आता है ये ख़त्म कर दिया जाए। उसके बाद फिर ये काम शुरू कर दिया गया। नवंबर से पहले ही ये सिलसिला शुरू हो गया क्योंकि 26 नवंबर का कत्लेआम था, उस पर रिपोर्ट आनी थी, उस पर कॉल देनी थी। 26 नवंबर भी गुजर गया, पूरे का पूरा नवंबर गुजर गया, फिर दिसंबर गुजर गया, अब जनवरी का आधा महीना गुजर गया है और मामला जूं का तूं है। फिर कहा गया कि जनाब ज़रा थोड़ी सी नरमी करके देखते हैं। वो फिर लाहौर में सुहेल अफरीदी साहब को नरमी करके देख लिया तो लोग फिर उसी तरीके से उमड़ आए और लाहौरियों ने कमाल कर दिया और जहाँ जहाँ गए बगैर ऐलान के गए और वो एक वेलकम हुआ। उसके बाद बादशाह सलामत का पारा मज़ीद चढ़ गया। उन्होंने कहा कि नहीं, अब मज़ीद इनको फिक्स किया जाए। अब ये सारी सूरत हाल हो रही है, लेकिन ये मामला कंट्रोल में नहीं आ रहा और इमरान खान का ताल्लुक जो है वो आवाम से जुड़ चुका है। दरमियान में अब किसी पार्टी की, किसी लीडर की कोई ऐसी हैसियत नहीं है। यहाँ तक कि पूरे का पूरा आपने ज़राए अबलाग, आपका कौमी मीडिया जिसको कहते हैं, 7 से 12 बजे तक तमाम प्रोग्राम्स जो हैं वो आपने जकड़ लिए और मुशी भाई ने, फैसी भाई ने, सब ने जकड़ लिए और कोई वहाँ पे एक लफ्ज़ तक आपकी मर्जी के बगैर नहीं जा रहा। तो इस तरह करने के बावजूद भी ये सब कुछ हो गया। उसके बाद सुहेल अफरीदी साहब जब लाहौर गए तो मैं आपको मालूमात की बुनियाद पे बता रहा हूँ कि वहाँ पे उस वक्त बाकायदा तौर पे जो मीडिया मैनेजर्स हैं टेलीविज़न चैनल्स के, जो ब्यूरो चीफ्स हैं, जो DN हैं, उनको ये हिदायत थी कि आपने इसकी कवरेज नहीं करनी और इसको ज़रा लो प्रोफाइल में रखना है। वो भी करके देख लिया और उसके बाद आ गया डिजिटल मीडिया। डिजिटल मीडिया पे आपने फायरवॉल भी लगा दी, सब कुछ कर लिया और फिर चंद बेचारे बचे और उनको भी उठा लिया। आगा सरवर को उठा लिया, राय गुलाम अली को उठा लिया, सोहराब बरकत साहब अभी तक अंदर हैं और उनको अभी तक जेल में रखा हुआ है। फिर भी कोई बात समझ नहीं आई और इसलिए बादशाह सलामत शदीद गुस्से में है। इस दौरान अब होता है जनाब कराची का विजिट। कराची का जायज़ा लेते हैं क्योंकि ये वजह क्या है? वजह सिर्फ एक है कि ये डर रहे हैं कि 8 फरवरी को जो एक कॉल दी गई है शटर डाउन की, पहिया जाम की, हड़ताल की मुकम्मल, उसको डिफ्यूज़ करें। ये इस सिलसिले में आपको पूरे वसूख से कह रहा हूँ कि बादशाह सलामत बहुत ज़्यादा परेशान है कि इसको डिफ्यूज़ होना चाहिए हर सूरत में और 8 फरवरी का एहतजाज नहीं होना चाहिए। अब आने वाले दिनों में क्या टास्क क्या दिया गया? तमाम चेंबर्स के जो सरबराहान हैं
اور انتظامی باڈیز ہیں ان کو ٹاسک کیا گیا کہ ان سے رابطہ کریں، تمام ڈسٹرکٹ لیول تک، ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن تک کو مینیج کیا جائے، پنجاب بار کونسل کو اور پانچوں بار کونسلز کو مینیج کیا جائے، ان کی لیڈرشپ سے ملا جائے کہ اس کو صورتحال کو ڈیفیوز کریں۔ احسن بھوم صاحب ہیں، نذیر تارڑ صاحب ہیں، ان سب کو بھی ٹاسک دیا گیا ہے کہ جناب آپ نے وکلا کو کسی قسم کی بائیک آؤٹ کی طرف نہیں جانے دینا، 8 فروری کو بائیک آؤٹ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ 8 فروری ان کے لیے ایک واقعتاً بھیانک خواب بنتا جا رہا ہے، اور اسی لیے محمود خان اچکزئی صاحب ہوں، راجہ ناصر عباس ہوں اور باقی سیاسی جماعتیں ہوں، وہ 8 فروری کو فوکس کیے ہوئے ہیں۔ اور اب صرف پاکستان تحریک انصاف نہیں بلکہ تمام اپوزیشن جماعتیں، تمام میڈیا جو ہے جو پے رول پہ نہیں ہے، وہ سب کا سب یہ کہہ رہا ہے کہ 8 فروری کا الیکشن چوری ہوا، مینڈیٹ چوری ہوا، اور جب تک وہ واپس نہیں کیا جائے گا اس وقت تک معاملات نہیں سیٹ ہوں گے۔ کراچی سے سہیل افریدی صاحب نے ان کا وزٹ آج پہلا دن تھا اور پہلا دن ان کا بڑا ہی کامیاب رہا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو قدم اٹھایا اس کی تعریف کی جا رہی ہے، نہ صرف مقامی سطح پہ بلکہ عالمی سطح پہ بھی، اور پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ موقع ملا ہے کہ وہ اپنے آپ کو نون لیگ سے، اور اس وقت نون لیگ اور جناب فیلڈ مارشل کی جو فستائیت ہے اس سے اپنے آپ کو الگ کر لے۔ یہ ایک اس کے پاس موقع ہے، کیونکہ جو میثاق جمہوریت کیا گیا تھا اس میثاق جمہوریت کو تو داغدار کر دیا ہے، تار کر دیا ہے، اور اب موقع ہے پیپلز پارٹی کے پاس۔ تو پہلا دن جو ہے وہ تو بہت اچھا گزرا کراچی میں، اب مسئلہ ہے اگلے 3 دن کیسے گزریں گے، کیونکہ پیپلز پارٹی کو بھی انڈر پریشر کیا جائے گا اور اندر سے کچھ سازشیں بھی آئیں گی، اور سندھ پولیس کو اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ان کو بھی استعمال کیا جائے گا۔ کوئی نہ کوئی بدمزگی کا واقعہ آ جائے، کوئی نہ کوئی سیکورٹی کا ایشو ہو جائے، کوئی اس طرح کی اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ تو اس سے پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کو دونوں کو متنبہ رہنا چاہیے، اور یہ معاملہ بالکل ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے خیال میں کچھ کامن فرینڈز ہیں جو کہ یہ کام کر رہے ہیں کہ پولیٹیکل فورسز کو آپس میں قریب کیا جائے، کیونکہ نون لیگ اور آل شریف جو ہے وہ تو لا علاج ہے، اور ان کا تو پورے کا پورا میچ فکس ہے جناب فیلڈ مارشل کے ساتھ، لہذا وہ اپنا میچ کھیلیں اور اس میچ کو، اس ٹیم کو توڑنے کے لیے باقی سب اکٹھے ہو جائیں، اور اس کے لیے کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ خیبر پختونخوا اور سندھ 2 صوبے، اگر آپ میں 2 صوبے اور 2 صوبوں کی سیاسی جماعتیں پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف اگر دونوں کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کرتے ہیں اور منیمم ایجنڈے پر آ جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ کافی بہتری کے امکانات ہیں اور کوئی نہ کوئی اچھا رزلٹ نکل سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے سہیل افریدی صاحب نے جی ان کو پہنچنے پہ جو سندھی ٹوپی دی گئی، اجرت دی گئی، اس کو عالمی ذرائع ابلاغ رپورٹ کر رہا ہے۔ اب یہ ساری صورتحال کا جو امپیکٹ پڑ رہا ہے کراچی میں، جو کچھ ہلا گلا چل رہا ہے اور بھرپور طریقے سے ان کا استقبال کیا جا رہا ہے، 2 پارٹیوں کو بہت تکلیف مسئلہ ہے، اور وہ ہے دونوں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں جناب فیلڈ مارشل کے ساتھ، ایک ہے MQM پاکستان اور دوسرا ہے جناب آپ کا نون لیگ، اور خاص طور پہ جاتی عمرہ میں حالات کافی بگڑے ہوئے ہیں اور وہاں پہ بتیاں گل ہیں اور وہاں پہ صف ماتم بچھا ہوا ہے، اور اس چیز کو غور سے دیکھا جا رہا ہے کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی پورے دن باقی ہیں جناب۔ آج چونکہ 10 تاریخ ہو گئی ہے اور 8 تاریخ کو ہونا ہے، ابھی 28 دن باقی ہیں، اور 28 دنوں میں یہ مومنٹم بنتا جا رہا ہے، ایک طرف سندھ میں بنتا جا رہا ہے اور دوسری طرف خیبر پختونخوا میں، تیسرا لاہور سے ایکٹیویٹی کو کی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو محمود خان اچکزئی صاحب، راجہ ناصر عباس صاحب، اور وہ لاہور میں موجود ہیں، اور وہ لاہور میں تاجروں کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں، کیونکہ اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وکلا جو ایسوسیشنز ہیں، بار کونسلز ہیں، ان کو اپروچ کرنے کا ٹاسک دیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ وکلا تنظیموں کے ساتھ ساتھ تاجر تنظیموں کو بھی کہا گیا ہے کہ ان کو بھی کنٹرول کریں، چیمبرز آف کامرس کو ملیں اور ان کو بھی کہیں کہ کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں کرنی۔ یہ تو ہے ان کے حالات و واقعات اور یہ صورتحال۔ اب آتے ہیں ذرا فیلڈ مارشل کی جو باہر کے معاملات ہیں، اس کی وجہ یہ تو داخلی سیاست ہے، تو داخلی سیاست میں تو
حالات اچھے نہیں ہیں اور آنے والے دنوں میں اس میں مزید جو ہے وہ خرابی پیدا ہوگی، اچھائی پیدا نہیں ہو سکتی، اور آہستہ آہستہ معاملات جو ہیں وہ شاید نہیں بلکہ یقیناً ان کے ہاتھ سے نکلیں گے، اور اس کی ریزن ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ اندر سے بھرے پڑے ہیں۔ اب دیکھنا ہے کہ وہ باہر کب نکلتے ہیں اور کیسے نکلتے ہیں۔ اگلی خبر ہے جناب، ذرا گرد و پیش کا بھی جائزہ لیتے ہیں اور پھر بیرونی دنیا کے ساتھ فیلڈ مارشل کے تعلقات، سعودی عرب کے ساتھ معاملہ جو ہے۔ اس وقت ہم جو سینڈوچ ہے پاکستان فیلڈ مارشل کی پالیسیوں کی وجہ سے تین چار کام ہو چکے ہیں جی، جو کہ الٹیمیٹلی جس کا نقصان ہونا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم بالکل ہمارا جو جھکاؤ ہے، جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ لنچ کیا جناب فیلڈ مارشل نے، اس کی وجہ سے ہم نے سارے جو اپنے انڈے ہیں وہ ان کی ٹوکری میں ڈال دیے، اور بھاری بھرکم جو کمٹمنٹس کر کے آئے ہیں وہ کوئی اچھی علامات اس کی نہیں آ رہی۔ اب ایران کے معاملات دیکھ لیں کہ ایران میں جو سلسلہ وہاں پہ شروع ہو چکا ہے، انریسٹ ہو چکا ہے، اور ایران وہ کہتے ہیں کہ ایک بہانہ ہے، اصل اگلا نشانہ جو ہے وہ پاکستان ہوگا۔ ایران کے بعد پاکستان کی باری ہے، اور اگر ایران میں یہ رجیم چینج آپریشن ہوتا ہے تو پھر ایسی صورت میں پاکستان کی طرف بڑھا جائے گا، اور پھر اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایران میں رجیم چینج آپریشن کامیاب ہو گیا، جس کا ابھی تک امکان کم ہے، تو پھر امریکہ کو پاکستان کی ضرورت نہیں رہے گی۔ یہ نوٹ کر لیجئے گا کہ پھر پاکستان یعنی کہ پاکستان کے حکمرانوں کی ضرورت نہیں رہے گی، کیونکہ پھر ایران میں اگر رضا پہلوی یا ان کی لائک مائنڈڈ گورنمنٹ آ جاتی ہے ایران میں، تو اس کے بعد پھر ظاہر ہے وہاں پہ پھر وہ اپنا کھیلیں گے، وہاں پہ آئل بھی ہے، انرجی بھی ہے، سب کچھ ہے، اور پھر ایک پورے کا پورا ملک جو ہے وہ بیس مل جائے گی ان کو، اور پھر چائنا پہ بھی نظر رکھی جا سکے گی، افغانستان پہ بھی، پاکستان پہ بھی، انڈیا پہ بھی، پھر کسی اور کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ تو یہ ایک دلچسپ صورتحال ہے، اس لیے ایران کے اندر بہت زیادہ مزاحمت بھی کی جا رہی ہے، اور وہاں پہ تحریک بھی چل رہی ہے، اور لوگ بھی سڑکوں پر ہیں، اور جو ہے اس وقت ایران کی صورتحال کوئی اچھی نہیں ہے، کیونکہ مہنگائی کے بظاہر وہ مظاہرے ہیں، مہنگائی کے خلاف ہیں، لیکن لگتا یہی ہے کہ اس کے پیچھے کچھ اور سیاسی محرکات زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور ایک اور معاملہ ہے جی، اور وہ ہے فیلڈ مارشل جن عاصم منیر صاحب کے 2 سعودی عرب کے دورے ہوئے ہیں۔ ایک طرف خبر آ رہی ہے کہ ہم نے دفاعی معاہدہ کیا ہے، اور اس کی تفصیلات ابھی کہیں بھی سامنے نہیں آئیں کہ وہ دفاعی معاہدہ کس قسم کا ہے، اور دوسری جانب جو JF-17 تھنڈر طیارے ہیں ان کی فروخت کے معاہدے کی بھی خبر آ رہی ہے، لیکن ابھی تک بلیک اینڈ وائٹ میں کچھ نہیں ہے۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ اس کو رپورٹ کر رہے ہیں، رائٹرز اور باقی جو ہیں مغربی میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ JF-17 تھنڈر دے گا اور سعودی عرب کو، اور اس میں 4 ارب ڈالر کی بات کی جا رہی ہے، اور لیکن یہ ایک اپنی جگہ پہ۔ دوسری جانب فیلڈ مارشل جن عاصم منیر صاحب کے 2 وزٹ ہوئے ہیں سعودی عرب کے، اور بالکل 1 مہینے کے اندر اندر آپ کہہ لیں، اور دونوں وزٹس میں ان کی ملاقات جو ہے وہ محمد بن سلمان سے نہیں ہو سکی، کراؤن پرنس اور وزیر اعظم سعودی عرب کے، کیونکہ ڈیفیکٹو رولرز وہی ہیں اصلاً، اور اپنے والد صاحب کا سارے معاملات امور وہی دیکھتے ہیں، تو ان کے ابھی تک ان کی ملاقات نہیں، کیونکہ پہلی دفعہ جو کہا گیا کہ ان کو ایوارڈ ملنا ہے سعودی عرب کا اعلیٰ ترین ایوارڈ، اور اس کے لیے مولانا طاہر اشرفی صاحب نے ذرا کم بہت زیادہ چک کے رکھا، اور جب فیلڈ مارشل جاتے ہیں سعودی عرب تو محمد بن سلمان کے چھوٹے بھائی جو ہیں وزیر دفاع خالد بن سلمان، وہ ان کو اپنے دفتر میں ان کی ملاقات کی تصویر جاری ہوتی ہے، اور وہیں پہ ایک تصویر جاری ہوتی ہے کہ ان کو اعلیٰ ترین ایوارڈ جو ہے فیلڈ مارشل کو دے دیا گیا، اور اس سے آگے کی کوئی تفصیل نہیں ہے۔ پھر ایک اور ہوا جی وزٹ، ابھی وہ سعودی عرب گئے تھے، اور وہاں پہ ان کا ایک نقاب میں ایک تصویر آئی کہ انہوں نے ماسک پہنا ہوا ہے اور مسجد نبوی میں دیکھے گئے ہیں، اور اس کے بعد پھر اگلی تصویر آئی کہ وہ مختصر سی ویڈیو آئی کہ وہ سعودی عرب میں مکہ مکرمہ میں طواف کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں۔ تو یہ دونوں جو وزٹس تھے اس کے بارے میں پہلے کچھ نہیں بتایا گیا، اور ISPR نے بھی شیئر نہیں کیا، کیونکہ جب DG ISPR راولپنڈی میں ایک زہر آلود
پریس کانفرنس کر رہے تھے ایک سیاسی جماعت کے طور پر، ایک سیاسی رہنما کے طور پر، اپوزیشن رہنما کے طور پر وہ ایک سیاسی بیانیاں پھیلا رہے تھے، اس وقت فیلڈ مارشل جو ہیں وہ سعودی عرب میں تھے. تو اس کی اطلاع بھی ISPR نے نہیں دی کہ وہ گئے ہیں، سعودی عرب گئے ہیں، انہوں نے وزٹ کیا ہے، سب کچھ کیا ہے، لیکن کوئی اطلاع نہیں تھی. اور اس میں بھی جو جاننے والے جانکاری رکھنے والے صحافی ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان کے وہاں سے پھر ایک بار ان کی MBS سے ملاقات نہیں ہو سکی. اور یہ سلسلہ جو ہے وہ کافی پریشان کن ہے. اپنی جگہ معاہدے، اپنی جگہ اور سب کچھ اپنی جگہ، لیکن ملاقات نہ ہونا یہ از خود ایک بہت بڑی، کیونکہ ورنہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سپہ سالار ہوں اور سعودی عرب میں ان کی ملاقات نہ ہو، یہ انہونی بات ہے، لیکن یہ 2 دفعہ انہونی ہو چکی ہے.